अम्मा, सारा सामान ले आया हूँ। 40 साला वकार मलगजे और बेतरतीब हुलिये में थैले उठाए घर में दाखिल हुआ। छोटे सहन के बिल्कुल सामने खुर्शीद बेगम का कमरा था। 5 मरले के इस घर के 2 पोर्शन थे। छोटा बेटा हमजा, उसकी बीवी हीरा और 2 बच्चे नीचे रहते थे, जबकि बड़ा बेटा वकार अपने 4 बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में आबाद था। वकार, जो पसीने से शराबूर था, सारा सामान कोने वाली मेज पर रखा और थका हारा अम्मा के पास आकर बैठ गया। हीरा तेजी से कमरे से बाहर निकली, जेठ को सलाम किए बगैर जल्दी से लाए हुए सामान की तरफ मुतवज्जा हो गई। वकार भाई, ये कौन सी कंपनी का बिरयानी मसाला ले आए हैं? वो झिंझलाकर कमरे की दहलीज के पास आकर खड़ी हो गई। आपने कहा था कि बिरयानी मसाला लाजमी चाहिए। अब दुकानदार के पास बस यही था, वकार ने जल्दी से कहा। आप दूसरी मार्केट चले जाते, करीब की दुकान से तो मैं भी चीज़ें ला सकती थी। क्या फ़ायदा पैसे देकर भेजने का जब सौदा गलत आए। ऐसा करें कि उसे वापस करवा कर दूसरी मार्केट से बिरयानी मसाले का पैकेट ला दूं। उसने मुंह बनाकर कहा। मगर बाहर बहुत गर्मी है, पैदल कैसे जाऊं? बाइक में पेट्रोल ख़त्म है, उसने शर्मिंदा लहजे में सर झुकाकर कहा। उफ, शाम में अनीला बाजी ने आना है। उन्हें इस बिरयानी मसाले का जायका पसंद नहीं है। मेरी मजबूरी है कि इस वक्त आपके अलावा कोई और घर पे नहीं जो सौदा सल्फ ला कर दे। ये 100 रुपये का नोट रख लें, पेट्रोल डलवा लें और उसे वापस कर आएं। हीरा ने हकारत से 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी बहन की पसंद नापसंद के नखरे उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस बिरयानी मसाले को इस्तेमाल करना है तो करो, वरना हमजा से कहना शाम को वापस आते हुए तुम्हारी बहन की पसंद का खाना ले आए। खुर्शीद बेगम की पाटदार आवाज़ पर हीरा घबरा गई। वो बहुत उसूल पसंद और अपने सब बच्चों को बराबरी के तराजू में रखती थी। वो जानती थी कि हीरा गरीब जेठ पर बिला वजह चढ़ाई कर रही है, जो अपने दिफा में कुछ नहीं बोल रहा था। दूसरी बात, आइंदा कोई भी घर आए तो सबसे पहले ठंडा पानी या मशरूब पेश किया करो। वकार कोई तुम्हारा नौकर नहीं है कि इतनी गर्मी में पैदल सौदा सलफ लेने जाए। आइंदा ये हरकत ना देखूं, उन्होंने नागवारी से कहा। मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ, मगर वकार भाई तो घर के फर्द हैं, इसलिए जहन में नहीं रहा, अभी लाती हूँ। वो शर्मिंदा होकर किचन की तरफ चली गई। आपने उससे क्यों कहा? मैं ऊपर जाकर पानी पी लेता, वकार ने जल्दी से कहा। उसूल की बात है, अगर तुम गरीब हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। मैं ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सख्त लहजे में गोया हूँ। वकार सर झुकाकर बैठ गया। हीरा ने लाल शरबत का गिलास पेश किया और मुंह बनाकर किचन में चली गई। शाम में अगर उसके मैके से मेहमान ना आ रहे होते तो वो ज़रूर कमरा बंद करके बैठ जाती, मगर अभी ऐसी नाराज़गी दिखाने का मतलब अपना नुकसान ही करना था, इसलिए सर झटक कर काम करने लगी। जिस बिरयानी मसाले का जायका उसकी बहन को पसंद नहीं था, उसी मसाले से मज़ेदार बिरयानी बनाने लगी। तुम परेशान मत हो, नौकरी मिल जाएगी। वकार को देखकर उनका दिल दुख और तकलीफ से तड़प उठा था। एक बेटा अच्छा कमा रहा और खा रहा था, दूसरा गुर्बत की चक्की में बुरी तरह पिस रहा था। दरअसल वकार की तालीम वाजबी सी थी और मामूली नौकरी पर घर चला रहा था। उसकी बीवी कुलसूम मकामी स्कूल में पढ़ाती थी, इसी वजह से उनका गुजारा हो रहा था। मगर उसकी मामूली तनख्वाह में 4 बच्चों के साथ गुजर बसर करना आसान नहीं था। वकार पिछले कई महीनों से बेरोजगार था। बदकिस्मती से उसे भी अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए वो बाइक को इस्तेमाल में लाकर प्राइवेट ऐप के ज़रिए काम करने लगा। उससे वो किचन का थोड़ा बहुत सामान ले आता था। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं चलता हूँ, वकार ने गहरी सांस लेकर कहा और वहाँ से चला गया। दादो, आज मेहमान आ रहे हैं। 10 साला अब्दुल्ला ऊपर वाले पोर्शन से उतरकर नीचे आया तो सारे घर में फैली दिलफरेब खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू ने उसे बेचैन कर दिया। तुम्हारी चाची की बहन मिलने आ रही है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो वो सर हिलाने लगा। हीरा ने उसे देखकर मुंह बनाया। जासूस कहीं के, सारी रिपोर्ट जाकर माँ को देंगे। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई तो हमजा चौंक गया। वो कुछ देर पहले ऑफिस से लौटा था। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा।
ہونا کیا ہے؟ اس گھر میں اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہی ممکن نہیں، ہر بات کی خبر اوپر والوں کو ہو جاتی ہے۔ اس نے غصے سے کہا۔ تو تم اپنے پورشن کا مین دروازہ بند رکھا کرو۔ وقار بھائی کے پورشن کی سیڑھیاں تو صحن سے ہی اوپر جاتی ہیں، بیرونی دروازہ بند رکھو گی تو یہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ کیسے بند کروں دروازہ؟ آپ کی اماں نہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے دیتی ہیں اور نہ اس پورشن کا، کیونکہ ان کے کمرے کے سامنے ہی بیرونی دروازہ ہے، جس سے وہ مین گیٹ سے اندر آنے اور جانے والوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ بقول ان کے اس طرح وہ اوپر والوں کی خبر رکھتی ہیں، مگر ہماری زندگی تو مشکل بنا دی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو حمزہ سر ہلانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اماں اس معاملے میں کسی کی نہیں سنتی ہیں۔ کچھ دنوں تک اماں آپی زہرا کے پاس رہنے کے لیے لاہور جا رہی ہیں۔ کم از کم 2 سے 3 مہینے تو رہیں گی، تب تم اپنی مرضی کر لینا، اب موڈ اچھا رکھو۔ حمزہ نے جلدی سے کہا تو وہ سر جھٹک کر بچوں کو تیار کرنے لگی۔ وقار سے چھوٹی اور حمزہ سے بڑی بہن کی شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ بڑے اور پرآسائش گھر کو چھوڑ کر ماں کے چھوٹے سے گھر میں بچوں سمیت آ کر رہنا مشکل لگتا تھا، اس لیے وہ ہر 6 مہینے کے بعد اماں کو ٹکٹ بھیج کر ملتان سے بلوا لیتی۔ خورشید بیگم بھی اکلوتی بیٹی اور نواسے نواسی کی محبت میں کھنچی چلی جاتی تھی۔ آج کل بھی وہ سفر کی تیاریوں میں مصروف تھیں، مگر ان کا دل بجھا ہوا تھا۔ وقار کی حالت زار سے بے خبر نہیں تھی۔ بیٹے کو اس مشکل میں چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، بھلے وہ اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتی تھی، مگر گاہے بگاہے کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کر دیتی، جیسے پینشن کے پیسوں سے کچھ نہ کچھ اسے یا اس کے بچوں کو دے دینا۔ ہیرا کوئی اچھی چیز بناتی تو فوراً پہلے اس کا حصہ اوپر بھجوا دیتی۔ بچے بھی کبھی آٹا کبھی انڈا وغیرہ مانگنے دادوں کے پاس بھاگے آتے، ان کی وجہ سے ہیرا کی منع کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ خورشید بیگم ماں تھیں، اس لیے اپنے سب بچوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں اکثر وہ تھک بھی جاتی مگر حوصلہ نہیں ہارتی تھیں۔ تمہاری بہن نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بیکری کا سامان، تحفے تحائف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیرا کے مہمان چلے گئے تو وہ سب کچھ فخر سے ساس اور شوہر کو دکھانے لگی، جس پر حمزہ نے کہا، میرے گھر والے تو کبھی کمی نہیں کرتے ہو۔ اور ہیرا نے تو اترا کر کچھ کہنا چاہا تو تم نے بھی عالیشان دعوت کر کے حساب برابر کر دیا ہے، اوپر کھانا بھجوایا ہے یا نہیں؟ خورشید بیگم نے ٹوکتے ہوئے سوال کیا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہوگا، اب کیا بھیجوں؟ اس نے کنی کترائی۔ اگر پتہ تھا تو پہلے کھانا بھجوا دیتی، ماشاءاللہ کھلے ہاتھوں سے پکاتی ہو، کون سا کمی ہو جاتی؟ پتہ بھی ہے ان کے کیسے حالات چل رہے ہیں، کھانے کی خوشبو ہر طرف جاتی ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، خاص کر بچے۔ انہوں نے ناگواری سے کہا تو وہ منہ بنا کر بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اماں، ہم بھی ان کا احساس کرتے ہیں، میرا بھائی ہے وہ، آپ غصہ مت کیا کریں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے طنزیہ نگاہ ڈالی۔ اچھا؟ انہوں نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تو کبھی اوپر جا کر غریب بھائی اور بچوں کا حال احوال پوچھا ہے کہ کبھی ان کی ضرورت تکلیف جاننے کی کوشش کی ہے؟ جب وہ بچے آٹا ختم ہونے پر بھوکے بیٹھے باپ کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کچھ کما کر لائے تو وہ کھائیں گے، کبھی اپنے بھائی کی حالت دیکھی ہے جب وہ اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں اور ٹوٹے جوتوں کے ساتھ بائیک پر روزی کمانے جاتا ہے تو واپسی پر اسی ٹوٹے جوتے کا پورا نشان اس کے پیروں پر بنا ہوتا ہے، جو یہ بتاتا کہ وہ سخت گرمی میں بھی اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے اوبر بائیک چلا رہا ہے۔ ان کا لہجہ نم ہو گیا۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی حالت سے یکسر بے خبر اور انجان بنے رہنے کی پوری کوشش کرتا کہ کہیں وہ مدد ہی نہ مانگ لے۔ ہیرا نے کھانے کی ٹرے لا کر حمزہ کی طرف بڑھائی کہ اوپر دے آئے تو ماں کی باتوں کے زیر اثر اوپر جاتے ہوئے وہ مہمانوں کا لایا ہوا آدھا بیکری کا سامان اور کیک بھی لے گیا۔ ہیرا کو غصہ شدید آیا مگر ضبط کر گئی۔ اماں، جلدی واپس آ جائیے گا، آپ کے بغیر یہ گھر بہت سونا لگے گا۔ صبح کام پر جانے سے پہلے وقار ماں سے ملنے آیا، جن کی کچھ دیر بعد کی فلائٹ تھی۔ حمزہ اپنی گاڑی میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ خورشید بیگم بھی جاتے ہوئے بہت اداس تھیں۔
وہ چلی گئیں، جس کا اندازہ وقار کو تب ہوا جب شام کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی نیچے والا پورشن لاکڈ ملا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اماں کے جانے کے فوراً بعد ہیرا اپنے میکے چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کا ذہن بار بار برآمدے کے پار بنے اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی بوڑھی ماں ہر روز اس کی واپسی کی منتظر بیٹھی ہوتی، آتے جاتے اس کی خیریت پوچھتی، حوصلہ بڑھاتی۔ پتہ نہیں لوگ ماؤں کو چھوڑ کر دور کیوں جا بستے ہیں، ان کے بغیر تو گھر میں ٹھنڈک روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اماں کو گئے 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان 3 ہفتوں میں اسے شدت سے احساس ہوتا کہ روشنی صرف آنکھ کے پردے کا کرشمہ نہیں ہے، یہ ان وجودوں سے بھی آتی ہے جو رحمت اور برکت بنا کر ہماری زندگی میں شامل کیے جاتے ہیں۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ زہرا مسکراتی ہوئی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جو فون بند کر کے پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وقار کے بچوں سے بات کر رہی تھی، وہ اداسی سے بتانے لگی۔ آپ کو یاد کر رہے ہوں گے، آخر 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگی۔ یاد تو کرتے ہیں، جب جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے بھاگتے ہیں، مگر نیچے والے پورشن کا دروازہ ہمیشہ بند ملتا ہے، کیونکہ ہیرا ان کے آنے جانے سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ وہ ناگواری سے بتانے لگی۔ حمزہ نے بھی فون پر بتایا تھا کہ بچے بار بار چکر لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہیرا دروازہ بند رکھتی ہے کہ اس کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ شام کو دروازہ کھول دیتی ہے جب حمزہ کے آنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بیچاری کیا کرے؟ وقار بھائی کے حالات تو کبھی نہیں بدلیں گے، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ زہرا نے منہ بنا کر کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی، جسے اپنے بھائی سے کوئی ہمدردی یا فکر نہیں تھی۔ اس لمحے انہیں پہلی بار ہیرا بے قصور لگی۔ وہ تو غیر تھی، اس سے کیا شکوہ کرتی؟ جب سگے رشتے ہی احساس کرنا بھول گئے ہوں۔ سچ ہے، غریب کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ رشتے دار، وہ بس غریب ہوتا ہے۔ وہ افسردگی سے سوچنے لگیں کہ بچپن میں ہر لمحہ ساتھ رہنے والے بڑے ہو کر صرف اس لیے تقسیم ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ زہرا چاہتی تو بہت آسانی سے اپنے بھائی اور اس کے بچوں کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے برانڈیڈ اور نئے کپڑے دوسرے لوگوں میں بانٹ دیتی، مگر کبھی اسے اپنے بھائی کے بچوں کا خیال نہیں آیا، جن کے لیے یہ مدد بہت بڑی تھی۔ وقار سفید پوش تھا، اس کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر اس کی مدد کرنے کے بجائے سب یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کتنا ناکام انسان ہے، جو دوسروں کی طرح پیسہ کما کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کس سے مدد مانگوں؟ سارا دن بائیک چلا کر بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ بیٹے کے داخلے کے پیسے دے سکوں۔ کل آخری تاریخ ہے۔ وقار شدید دھوپ میں سڑک کنارے کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کا مڈل کلاس میں داخلہ ہونا تھا، جس کے لیے دوسرے اسکول جانا پڑتا۔ آج ملنے والی رائڈز بہت کم تھیں، لوگ زیادہ تر رکشہ یا گاڑی ہی بک کرواتے، اوبر بائیک کم لوگ استعمال کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ گھر پہنچا تو ایک دم چونک گیا۔ بائیک کھڑی کر کے وہ تیزی سے سامنے والے کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا اندازہ درست تھا، سامنے ہی اپنے بیڈ پر خورشید بیگم بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنا سامان کھولتے ہوئے ہیرا اور حمزہ سے باتیں کر رہی تھیں، جو ان کی اچانک آمد پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ بس میرا دل گھبرا رہا تھا، بہت دن بیٹی کے گھر رہ لیا، مگر جو سکون اپنے گھر آ کر ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں جب ان کی نظر سامنے کھڑے وقار پر پڑی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میرے آنے کا؟ وہ حیران تھی۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلائے۔ وقار کا دل خوشی سے بھر گیا۔ حالات کی چکی میں پستے انسان کا ماں کے علاوہ ایسے استقبال کون کرتا ہے؟ اس لیے کہ آج جب گھر میں داخل ہوا، یہاں کے بند دروازے کھلے تھے۔ جس گھر میں ماں ہو، اس کے دروازے اپنے کسی اولاد پر کبھی بند نہیں ہوتے۔ خوش آمدید پیاری ماں، وہ نم لہجے میں کہتا ہوا ماں کے گلے لگ گیا۔ حمزہ اور ہیرا نے نگاہیں چرائی تھیں۔ پچھلے 1.5 مہینے میں اوپر والوں پر نیچے والے پورشن کے سب دروازے بند رہے تھے، چاہے وہ بھوکے سوئے ہوں یا کسی پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، وہ دونوں کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وقار کے بچے اسکول سے واپس آتے ہی بھاگے ہوئے دادوں کے پاس آئے۔ یہ کچھ پیسے ہیں، زہرا نے بچوں کے لیے بھیجے ہیں،
انہوں نے بٹوا کھول کر رقم وقار کی طرف بڑھائی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ماں کو کیسے بتاتا کہ جس بیٹی کا بھرم رکھ رہی ہیں اس نے تو کبھی حال بھی نہیں پوچھا تھا، پیسے بھیجنا تو دور کی بات تھی۔ کل دانیال کا داخلہ جمع کروانا ہے، آپ نہ ہوتی تو؟ وقار نے تشکر آمیز لہجے میں کہا تو وہ اداسی سے مسکرا دیں۔ جب نہیں ہوں گی تب کا کچھ نہیں پتا، مگر جب تک زندہ ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے آنے والی ہر مشکل اور تکلیف سے لڑ سکتی ہے۔ مایوس مت ہو، میں تمہاری ہر تکلیف میں ساتھ کھڑی ہوں، چاہے کمزور سا سائباں ہوں مگر ہوں تو صحیح۔ وقار نے نم آنکھوں کے ساتھ ماں کو گلے لگا لیا۔ ماں کتنی کمزور ہو اس سے مضبوط سائباں کوئی نہیں ہوتی۔